अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट वसीम शेख और आप देख रहे हैं ज़रा टाइम प्रोग्राम। और आज हम अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद में मौजूद हैं और आइए माहिरीन से जाके पूछते हैं कि टमाटर की काश्त कैसे करते हैं और किसान इससे ज़्यादा मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं। आज हम टमाटर के फील्ड में आ गए हुए हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं ज़रा टाइम प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद सईद चिश्ती साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका जो सीज़न है टमाटरों का वो कौन सा है और ये कैसे पंजाब में काश्त किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ऐसे कि ये टमाटर हमारे मुल्क की एक अहम सब्ज़ी है और जिसकी ज़रूरत सारा साल ही रहती है और तकरीबन अक्सर हम सालन में भी टमाटर का इस्तेमाल करते हैं और सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और इसकी फ़ायदियत ये है कि ये विटामिन्स का एक बहुत ही अहम और सस्ता ज़रिया है, बशर्ते कि हमें टमाटर सस्ता मिले। अगर महंगा मिलेगा तो फिर ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो इसके अलावा टमाटर की मसनूआत जो हैं वो केचप वगैरह भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में टमाटर की दस्तयाबी में उतार चढ़ाव भी देखने में आता है और जिसकी वजह से कीमतों में भी खासा उतार चढ़ाव हमें नज़र आता है। कभी कीमतें बहुत कम हो जाती, इतनी कम हो जाती हैं कि काश्तकार को नुकसान उठाना पड़ता है। हत्ता कि बाज़ काश्तकार अपनी खड़ी फसल जो है वो उसमें हल चला देते हैं या ज़ाया कर देते हैं और बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी मुनाफा मिलता है। ये टमाटर एक ऐसी फसल है जिसको अपने उगाव के लिए और फल देने के लिए, बढ़ोतरी के लिए एक मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हमारा जो सूबा पंजाब है इसमें सारा साल जो टमाटर काश्त नहीं किया जा सकता। सूबा पंजाब में टमाटर की काश्त जो है इसकी इब्तदा सर्दियों के अय्याम में होती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी पनीरी लगती है, नर्सरी हम काश्त करते हैं, बिजाई करते हैं छोटी छोटी क्यारियों में और फिर नवंबर दिसंबर में या फिर फरवरी के शुरू में हम इस टमाटर को खेत में मुंतकिल कर देते हैं। तो खेत में मुंतकली के बाद फिर इसकी आगे इसके काश्त के मुख्तलिफ तरीके भी हैं। हम खुले खेत में भी काश्त कर सकते हैं और प्लास्टिक टनल के नीचे भी काश्त कर सकते हैं। प्लास्टिक टनल जैसे कि ये तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर हैं जिनको शदीद सर्दी के दिनों में हम प्लास्टिक शीट से ढांप देते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक के अंदर जो टेम्परेचर बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की बढ़ोतरी कदर बेहतर हो जाती है। और प्लास्टिक टनल में या टनल काश्त में फ़ायदा ये है कि इससे टमाटर की जो चुनाई की इब्तदा है वो जल्दी हो जाती है। तकरीबन आखिर मार्च में या इसकी चुनाई की इब्तदा हो जाती है, जबकि हम खुले खेत में जो टमाटर लगाते हैं उसकी चुनाई कदर देर से होती है। तो इस हवाले से ये सूबा पंजाब में यानी हम खुले खेत में भी काश्त कर सकते हैं और प्लास्टिक टनल में भी काश्त कर सकते हैं और फिर उस टनल को शदीद सर्दी जब कोहरे वगैरह का ख़तरा, बल्कि उससे पहले ही हम आखिर नवंबर में प्लास्टिक शीट से ढांप देते हैं और यानी शुरू फरवरी में जब मौसम गर्म होना शुरू हो जाए तो वो हम प्लास्टिक की शीट उतार देते हैं। तो इससे इस तरीका काश्त से टमाटर की पैदावार ज़्यादा हासिल की जा सकती है। लेकिन इस तरीका काश्त में अखराजात भी ज़्यादा हैं। टनल बनाने का ख़र्चा, प्लास्टिक शीट से ढांपना है, वो अखराजात हैं और फिर इसमें इंतहाई आला किस्म के हाइब्रिड बीज इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से और भी पैदावारी लागत में इजाफा हो जाता है। तो ये एक दो तरीके हैं जिससे हमारे काश्तकार जो सूबा पंजाब में टमाटर की काश्त कर सकते हैं। सर इसका ये बताइएगा कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, तो किसी टाइम यानी कि इसकी शॉर्टेज भी हो जाती है, तो उसका इनके उससे बचने के लिए हम लोग क्या इनके तदारक करें, या और किसान के बारे में बताइएगा कि किसान जब वो उसको चलाता है, अपना बीज बोता है, तो इसका जो है वो प्रॉफिट कैसे इनके वो हासिल कर सकता है और इसको कैसे सेव करें, वो इनके बता दीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वो कैसे इनके किसान जो है वो कैसे प्रॉफिट इससे हासिल कर सकता है वो। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जैसे मैंने पहले कहा कि टमाटर की काश्त के लिए मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती, जिसकी वजह से सूबा पंजाब में हम हर वक्त हर मौसम में टमाटर नहीं काश्त कर पाते। और जब खुसूसन ये जो हमारे सर्दी का अय्याम है, इसमें आप कह लें अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी,
تو ان دنوں ہم ٹماٹر کی حصول کے لیے دوسرے صوبوں سے یا تو ہمیں ٹماٹر ملتا ہے، اور بعض دفعہ اتنی یعنی ٹماٹر کی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ ہمیں بعض دفعہ بیرون ملک سے یعنی افغانستان سے یا تک ایران سے بھی منگوانا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم بھی یہاں اگیتا ٹماٹر کاشت کریں. تو ہم اس پہ کوشش کرتے رہے ہیں. تو جو ہم ٹنل میں بھی لگاتے ہیں عام ٹماٹر، اس کی دستیابی بھی اخیر مارچ میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اپریل میں زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ہمارے کھلے کھیت سے بھی اخیر اپریل میں مئی میں ٹماٹر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس عدم توازن پہ قابو پانے کے لیے ہم نے ایک تھوڑی سی جدت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں یا اس بات کی سفارش کرتے ہیں کاشتکاروں کو کہ وہ ٹماٹر کی جو پنیری ہے اس کو اگست کے تیسرے ہفتے یا چوتھے ہفتے میں کاشت کریں، لیکن اس کو کھلے کھیت میں اوپن یا عام طریقے سے کاشت نہیں کرنا، بلکہ کاشت کرنے کا زیادہ بہترین موزوں طریقہ یہ ہے کہ اس کو پلاسٹک ٹرے میں کمپوسٹ ڈال کے، کمپوسٹ بھری جو پلاسٹک ٹرے ہیں اس میں ٹماٹر کے بیج کو، ہائیبرڈ بیجوں کو کاشت کریں، اور پھر اس کے اوپر انسیکٹ نیٹ ڈال دیں. انسیکٹ نیٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس فصل پہ یا آپ کی جو نرسری ہے یا پنیری ہے اس پہ سفید مکھی یا تیلا یا دوسرے رس چوسنے والے کیڑے حملہ آور نہیں ہو سکیں گے. تو جس کی وجہ سے اور زیادہ بلکہ اکثر کاشتکار جانتے ہیں کہ یہی کیڑے جو ہیں یہ رس چوسنے والے سفید مکھی تیلا وغیرہ یہ وائرسی امراض کا باعث بنتے ہیں. تو اگر ہم اس کو فائن قسم کے عمدہ باریک انسیکٹ نیٹ سے ڈھانپ لیں گے تو وہ ہماری نرسری جو ہے وہ کیڑوں کے حملوں سے محفوظ رہ جائے گی. اور پھر اس نرسری کو مڈ سپٹمبر یا سپٹمبر کے اخیر میں کھیت میں منتقل کریں، اور پھر وہاں بھی ہائی ٹنل میں منتقل کریں، اور ہائی ٹنل کو شروع میں انسیکٹ نیٹ سے ڈھانپ دیں، اور پھر جو ہی موسم زیادہ ٹھنڈا ہو اخیر نومبر یا شروع دسمبر میں اس انسیکٹ نیٹ کو اتار کے پھر اس کو پلاسٹک شیٹ سے ڈھانپ دیں. تو اس طرح ٹماٹر کی ہمارے ہاں بھی صوبہ پنجاب میں بھی یہ ممکن ہے کہ اخیر دسمبر یا مڈ دسمبر یا جنوری میں ٹماٹر کی دستیابی ہو سکے گی. تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہ بجائے ہم اخیر مارچ یا اپریل تک انتظار کریں. ہمارے ہاں بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس طریقہ کاشت کو اگر رواج دیا جائے تو اس سے ہمارے ہاں ٹماٹر کی دستیابی جو ہے اخیر دسمبر جنوری میں بھی ممکن ہے. اور پھر یہ یعنی جنوری سے لے کے فروری مارچ مئی حتیٰ کہ جون کے شروع تک پھر یہ ٹماٹر چلتے رہتے ہیں. تو اس سے ٹماٹر کی دستیابی کا دورانیہ بھی بڑھ سکتا ہے. لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں اخراجات زیادہ ہیں. کوئی ابتدا میں بھی نرسری کو بھی انسیکٹ نیٹ کے نیچے کاشت کرنا ہوگا تو وہ چونکہ تھوڑی جگہ ہوتی تو اتنا خرچہ نہیں آتا، لیکن بعد میں ٹنل میں منتقل کرنا ہوگا، ٹنل کے اخراجات ہوں گے، پھر انسیکٹ نیٹ ڈالنا، اور پھر اوپر ضرورت پڑنے پر سردی کے ایام میں پلاسٹک سے کور کرنا. تو اس سے لیکن فائدہ یہ ہے اگرچہ اخراجات زیادہ ہیں لیکن فائدہ یہ ہے کہ اس سے پیداوار کافی بڑھ سکتی ہے، اور ٹماٹر کی دستیابی بھی ان دنوں بھی آ سکتی ہے اخیر دسمبر جنوری میں جب ہمارے یہاں ٹماٹر کا ریٹ قدرے زیادہ ہوتا ہے، اور یا پھر ہم دوسرے صوبوں سے ہمیں ٹماٹر کی کچھ نہ کچھ سپلائی ملتی. تو اس طرح یہ ممکن ہے کہ یہاں ہم اس میں تھوڑی سی جدت پیدا کر کے ٹماٹر کی اگیتی جو ہے وہ دستیابی حاصل کر سکتے ہیں. سر آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بیج کے سٹارٹ میں ہم لوگ اس کو تیلا کا یا کیڑے کا خطرہ ہوتا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بیہائنڈ ہے ہماری جو نرسری ہے بہت اچھی ہے، اس میں کچھ ان کے کچھ کس قسم کا نظر نہیں مجھے آ رہا، یہاں کوئی سوکھا وغیرہ نہیں ہے کوئی. تو سر یہ مجھے بتائیے گا کہ اتنی یہ فصل جو ہو گئی ہوئی ہے یہ کتنے دیر کی یہ فصل ہے، اور اس میں اگر ہم لوگ یہ کرتے ہیں اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، اس میں کیا اس ٹائم پہ یا اس کے بعد جو ہے وہ کیڑا کب یعنی کہ پڑتا ہے، یا کیڑا یا کوئی بھی سونڈی وغیرہ ہے تو اس کے لیے تدارک کسان کیا کرے؟ اچھا، اس میں ایسے کہ جو ہماری عام کھلے کھیت والی فصل ہے اس کا دورانیہ تو تقریباً 4 سے کہہ لیں 6 ماہ تک ہوتا ہے یا 5 ماہ کہہ لیں، اور جو ہماری ٹنل کی کاشت ہے اس کا دورانیہ عموماً 6-7 ماہ تک ہے. لیکن جس طریقے کی ہم بات کر رہے ہیں جس سے اگیتی دستیابی ممکن ہے، تو اس کی جو دستیابی ہے یا اس کا دورانیہ زیادہ ہے. یہ تقریباً آپ کہہ لیں 10 ماہ کی فصل بن جاتی ہے.
ہاں اس کا دورانیہ زیادہ ہے، تو اس سے یعنی ممکن ہے کہ کاشتکار کی یا جو اخراجات کر سکیں ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو جہاں تک ٹماٹر کی فصل کے اوپر مختلف حوادث کہہ لیں یا کیڑے مکوڑے یا دوسری فنگس بیماریوں کا تعلق ہے، تو عموماً جب شدید سردی ہوتی یا مناسب سردی بھی ہوتی ہے تو ان دنوں میں ٹماٹر کے اوپر کیڑوں کا حملہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسیکٹ جو ہیں یا کیڑے مکوڑے انہیں میں ٹھنڈ لگتی ہے، تو اس لیے وہ حملہ آور کم ہوتے ہیں. لیکن جب ہم پلاسٹک شیٹ اتار دیتے ہیں مارچ کے مہینے میں، اپریل میں، تو اس وقت خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کیڑے مکوڑے حملہ آور ہو سکتے ہیں. یعنی کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ گرم موسم میں گرمیوں میں ان کے زیادہ ان کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں، تو جب موسم قدرے گرم ہوتا ہے فروری میں، تو اس وقت حملہ آور. اور سب سے زیادہ نقصان دہ کیڑا جو ہے اس کا وہ سنڈی ہے، جسے امریکن سنڈی میں ہم کہہ لیتے ہیں یا ہیلیوتھس کہتے ہیں. تو وہ ٹماٹر کے پھل کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، بلکہ سب سے زیادہ پھل کو ہی نقصان پہنچاتی ہے، پھل کو ڈیمیج کر دیتی ہے، سوراخ کر دیتی، جس کی وجہ پھل جو مارکیٹیبل نہیں رہتا اور وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ کیڑا جو اس کا یہی سنڈی ہے، اسے ہم فروٹ کی سنڈی بھی کہہ لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ لیف مائنر وہ بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ نقصان نہیں کرتے. اس کا میجر پیسٹ کہہ لیں یا سب سے بڑا پیسٹ جو ہے وہ یہ فروٹ بورر ہی ہے. تو اس کا تدارک ضروری ہے. یا پھر اگر ٹنل کے اندر فصل کاشت کی گئی ہے اور ٹنل میں جو پلاسٹک شیٹ سے ڈھمپی ہوتی ہے، تو نتیجتاً اگر تھوڑی سی بے احتیاطی کی جائے تو اندر نمی کی مقدار زیادہ ہو جاتی، جس سے اس پہ پھپھوندی والی بیماریاں مثلاً ارلی بلائٹ، لیٹ بلائٹ یا گرے مولڈ وغیرہ وہ حملہ آور ہو سکتی ہیں. تو اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ ٹنل کے اندر دن کے وقت جب ٹمپریچر تھوڑا زیادہ ہو تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ ہوا کی آمد و رفت رہے، اور ضرورت پڑنے پر ماہرین کے مشورے سے یہ جو فنجیسائیڈ ہے وہ بھی سپرے کیا جا سکتے ہیں. اچھا، اب ہم پوچھتے ہیں سر سے کہ یہ جو فصل ہے، یہ بیج جو ہے سر آپ نے باہر سے منگوایا تھا یا لوکل ہے بیج؟ اس کی جو فصل ہے مجھے بہت اچھی ماشاءاللہ محسوس ہو رہی ہے، مجھے اچھی بہت لگ رہی ہے، نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ لوکل بیج ہے یا آپ نے باہر سے منگوایا تھا اس کو؟ اس میں ایسے کہ یعنی ٹماٹر یا اور سبزیوں میں مقامی بیج بھی ہیں اور بیرونی کہہ لیں یا امپورٹڈ جو ہے ہائیبرڈ وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. اور ٹماٹر میں بھی یہی صورتحال ہے، اور ٹنل میں بھی امپورٹڈ بیج بھی لگ رہے ہیں. لیکن ہم نے بھی اس حوالے سے کافی کاوش کی ہے اور ہمارے اپنے ہائیبرڈ بیج بھی دستیاب ہیں. ساندل ہمارا ایک ہائیبرڈ ہے، ویجیٹیبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایوب ریسرچ نے ہی تیار کیا ہے، تو وہ اس کا بیج بھی ہمارے اپنے ملک میں تیار ہو رہا ہے. اور اس دفعہ ایک پرائیویٹ کمپنی جس نے اس کے حقوق حاصل کیے تھے، سرٹس سیڈ، انہوں نے سیڈ بنایا، وہ مارکیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے اپنے ہائیبرڈ ہیں، سرخیل ہے، سہارا ہے، یعنی ہمارے لوکل ہائیبرڈ بھی ہیں جو بیرونی جو درآمد شدہ ہائیبرڈ ہیں ان کے برابر وہ پیداوار دے دیتے ہیں، اور وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. بلکہ اس ٹنل میں ہم نے یعنی بیرونی ہائیبرڈ بھی لگائے ہوئے ہیں، اور اپنے جو مقامی ہم نے خود اپنے ویجیٹیبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ میں تیار کیے ہیں، ان کو بھی ہم کاشت کر رہے ہیں. تو الحمدللہ وہ بھی ان کا مقابلہ کرتے ہیں. تو سر یہ آپ کی جو ہے کتنی کاوش ہے، اور آپ نے کتنا جو بیج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوب زرعی ترقیاتی جو ہے ہمارا آپ نے ادارہ اس ٹائم یعنی کہ ہم لوگ جس میں موجود ہیں، تو اس میں جو آپ نے جو بیج وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تحقیقات کی ہے، جو تحقیقات سے پتہ لگی ہے، جو وہ آپ نے بنایا بیج، وہ اس کے آپ نے ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا کرنے ہیں ابھی؟ اس کے ہمارے ایکسپیریمنٹ تو جاری ہیں اور چلتے رہیں گے، لیکن ہم کئی بیج جیسے میں نے پہلے بتایا بنا چکے ہیں اور وہ اقسام منظور بھی ہو چکی ہیں. مثلا ہماری سب سے پہلی قسم سالار منظور ہوئی، اس کے بعد ساندل ایک قسم منظور ہوئی. اب ساندل کا بیج تو کافی دستیاب بھی ہے، یعنی پرائیویٹ کمپنی اس کو تیار کر رہی ہے، تو جیسے وہ عام کاشتکاروں کو دستیاب ہے اور لوگ لگا بھی رہے ہیں. اس طرح سرخیل ہماری ورائٹی ہے، اس کا بھی یہ ہائیبرڈ ہے، ان کے بھی دستیاب ہیں، ہم سے بھی خریدے جا سکتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ کمپنی جو ہے اس کے پاس بھی ہیں.
تو یہ ابھی تجرباتی مراحل سے یہ نکل چکے ہیں، یعنی یہ چل رہے ہیں، ہاں یہ چل رہے ہیں، یہ ابھی تجربات سے نکل چکے ہیں۔ جی جی، تو یہ مارکیٹ میں یعنی کہ وہ جا چکے ہوئے ہیں اور کسان اس کو یعنی کہ کاشت کر رہے ہیں اس ٹائم۔ ہاں یہ ساندل ہمارا ہائیبریڈ وہ مارکیٹ میں جا چکا ہے اور لوگ اس کو کاشت بھی کر رہے ہیں، اور اس کا سیڈ ابھی یہاں ہمارے پنجاب میں تو سیزن تقریباً گزر چکا ہے، لیکن اس کا سیڈ باقی صوبے والے جہاں جہاں ٹماٹر کی ضرورت ہوگی وہاں بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ تو سر آپ کسانوں کے لیے کوئی ہدایات دینا چاہ رہے ہیں تو کوئی ہماری آواز کے تھرو، ہمارے پروگرام کے تھرو، تو وہ کسانوں کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ اس کی افادیت کس طرح ان کے ہو رہی ہے، اور اس کو اگر کنٹرول کرنا چاہیں تو کس طرح ان کی کنٹرول کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا ہم کو۔ اس میں ٹماٹر کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اب ہم یعنی تجربات کہہ لیں یا یہ ہمارا مشاہدہ ہے یا تجربہ سابقہ کئی سالوں سے کہ ٹماٹر کی قیمت جو ہے اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ قیمت کا اتار چڑھاؤ یہ ہمارے ملک میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ لگتا ہے حکومت بھی کوشش کے باوجود اگر کوئی کی بھی ہے تو وہ اس کو قابو نہیں کر سکے، اور کاشتکار تو بیچارہ بالکل مجبور ہوتا ہے جب اس کی ٹماٹر کی فصل آ چکی ہوتی وہ اونے داموں یا جیسے بھی ہو وہ اس کو بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے چاہے اسے خسارہ ہو۔ لیکن کاشتکار اس حوالے سے تھوڑی بہت اگر اور جانکاری پیدا کریں تو وہ اپنے اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں۔ مثلاً ٹماٹر پہ جو کیڑے حملہ آور ہوتے ان کا خیال رکھیں اور ان کے لیے جو موزوں سپرے وہی کریں، بجائے کہ اندھا دھند سپرے کرنے کے یا بغیر معلومات کے سپرے کرنے کے، ان کو کیڑے کو پہچان کے کہ یہ اب سنڈی حملہ آور ہو چکی ہے تو میں سنڈی ہی کا سپرے کروں، اگر لیف مائنر ہے تو اس کو پہچان کے کہ میں لیف مائنر ہی کا سپرے کروں۔ اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت پھپھوند والی بیماریاں زیادہ آ جاتی ہیں، ارلی بلائٹ ہے، لیٹ بلائٹ ہے، گرے مولڈ وغیرہ، تو وہ بھی یعنی زرعی ماہرین سے مشورہ کر کے یہ فصل پہ بیماری آ چکی ہے اور اس کی یہ علامات ہیں، پتے کے اوپر نشان ہے یا تنے کے اوپر نشان ہے یا کسی کیڑے نے فروٹ کو ڈیمیج کیا ہے، تو یعنی وہ احتیاط کے ساتھ اور اپنے مسئلے کو پہچان کے سپرے کیا جائے، تو اس سے یہ ممکن ہے کہ کاشتکار کے جو پیداواری اخراجات ہیں وہ قدرے کم ہو جائیں گے جب وہ بہت زیادہ سپرے نہیں کرے گا، مناسب سپرے کرے گا، ضرورت کے مطابق اپنے مسئلے کو پہچان کے سپرے کرے گا، تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کے سپرے کی تعداد بھی کم ہوگی اور اس کے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ضروری ہے کہ ٹماٹر ایک ایسی فصل ہے کہ جس کو یعنی نائٹروجن اور پوٹاش والی کھادوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور فاسفورس کی جو ہے ابتدائی دیدوں میں ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کاشتکار اس بات کا بھی خیال رکھے کہ یہ ٹماٹر کی فصل کو کون سی چیز زیادہ چاہیے، مطلب نائٹروجن زیادہ چاہیے، پوٹاش زیادہ چاہیے تو اس کا استعمال زیادہ کرے، وقفے سے کرے، اور فاسفورس کا استعمال شروع میں کرے۔ تو اگر یہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ اس کی پیداواری، کاشتکار کی پیداواری لاگت بھی کم ہو جائے گی اور اس کا منافع بھی بڑھ جائے گا اور پیداوار بھی بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ یہ اب ہمارے جو پروگرام ہے چل رہا ہے تو جو کسان بھائی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ اپنا ایوب ریسرچ جو تحقیقاتی ادارہ ہے ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو جو آپ کا جو پرسنل نمبر ہے وہ آپ بتا دیجیے گا۔ ہمارے جو کسان بھائی ہیں ڈاکٹر سعید چشتی صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا جو ان کا جو آفیشیل نمبر ہے اس کے اوپر وہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر رزلٹ آئیں اور آپ جو بھی معلومات ان سے لینا چاہیں تو یہ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ہم نے کاشتکاروں کی ضرورت کہہ لیں یا رہنمائی کے لیے کتابچے بھی تیار کیے ہوئے ہیں اور ان کی سافٹ کاپیاں بھی اگر ہم کاشتکار ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو واٹس ایپ پہ بھی بھیج دیتے ہیں اور وہ پرنٹر فارم میں بھی مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک انفارمیشن کا باقاعدہ شعبہ ہے محکمہ زراعت حکومت پنجاب کے تحت، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں تک یعنی فصلوں کے بارے میں یعنی معلومات پہنچانا۔ علاوہ ازیں ہمارے جو دفتر کا نمبر ہے اس پہ بھی آپ فون کر کے رابطہ کر سکتے، معلومات پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے جو زرعی سائنسدان ہیں
یعنی مختلف فصلوں کے اوپر کام کرتے ہیں، یا ٹماٹر کے حوالے سے آپ مجھ سے بھی اور ہمارے جو دوسرے دوست ٹماٹر پہ کام کرتے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، بیماریوں کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے دفتر کا نمبر بے شک آپ لکھ لیں 041 920 1678. اس پہ فون کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بیماریوں کا اور کیڑوں مکوڑوں کے حوالے سے اور کاشتکاری کے جو دوسرے امور ہیں، کھادوں کا استعمال، اس حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سر، بہت اچھا لگا. آپ نے بہت زیادہ اچھی معلومات کسان کے حوالے سے، اس کی پیداوار کے حوالے سے اور ٹماٹر کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو پروگرام ہے انفارمیٹیو ہے اور کسان بھائیوں کے لیے بھی اچھا پیغام جائے گا، اور ان کو جو بھی اس کے متعلقہ چیزیں تھی نہیں پتہ تھی، معلومات وہ چشتی صاحب نے بتائی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں. یہ ماہرین ہیں ٹماٹر کے. تو اب اجازت دیجیے گا، جو بھی آپ کو نمبرز کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ چاہیے، وہ اسکرین کے اوپر چل رہی ہے. آپ کو گورنمنٹ کے جو نمبرز ہیں وہ ایوب ریسرچ کے نظر آ رہے ہوں گے. آپ ان کے اوپر ڈائل کر کے ان سے چشتی صاحب سے بات چیت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر چشتی صاحب اور اب وسیم شیخ زراعت ٹائم کو پروگرام میں اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور اجازت دیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.